आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस का है। माफ करना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो, मुझे वो भी मालूम है कि इफरीत का माना खबीस किसने किया। मुझे ये भी मालूम है आबासा का माना तीवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम है, लेकिन चुप रहने दो, चुप चुप कर मेरे लिए जानियां बोलन दी। तो हजरत सलमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, हमें गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। और ये जो तुम लोगों ने दो नंबरी मचाई हुई है ना कि जी वो सबसे मुअद्दब तर्जुमा था, वो तो फारग कर छड़ा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रावलपिंडी के रियाज हुसैन शाह साहिब ने अपने बयानात में जो बेएहतियातियाँ और बेएतदालियाँ की, उलमाए आले सुन्नत ने उस पर गिरफ्त की, उन्हें ख़बरदार किया। तो बजाय इसके कि शाह साहब अपनी उन बेएतदालियों की तरफ तवज्जो करते और जो बेएहतियातियाँ उनसे हुई थी उनसे रुजू करते और अल्लाह से और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लोगों से माफ़ी मांगते, इसके बजाय वो उलमा जो उनको मुत्तले कर रहे थे उनकी गलतियों पर, उन पे तारीज़ करते हुए हाल ही में चंद दिन कबल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से उन्होंने चंद एक ऐसे जुमले बोल दिए जो इंतहाई तशवीशनाक हैं और जिससे हमारे मसलक आले सुन्नत व जमात को और दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। तो उलमाए किराम का मनसबी फ़र्ज़ होता है ऐसे मौके पर इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करना। तो हमने भी ये ज़रूरी समझा कि जिन तीन बातों को लेकर रियाज हुसैन शाह साहब ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे एतराज़ करने की कोशिश की है, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्मी तौर पे उसका जवाब आप अहबाब के सामने रखना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये तीन एतराज़ जो शाह साहब ने किए हैं आला हज़रत पर, ये शाह साहब के अपने नहीं हैं, बल्कि ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा से उधार मांगकर शाह साहब ने एतराज़ात लिए और फिर यूं कह के ये एतराज़ कर दिया कि मुझे छेड़ो ना, मादरत के साथ मुझे छेड़ो ना, अगर मुझे छेड़ा तो मुझे सब पता है। माफ करना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो, मुझे वो भी मालूम है कि इफरीत का माना खबीस किसने किया। मुझे ये भी मालूम है आबासा का माना तीवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम है, लेकिन चुप रहने दो, चुप चुप कर मेरे लिए जानियां बोलन दी। तो यूं इशारों इशारों में एतराज़ करने की कोशिश की कि इफरीत का माना खबीस किसने किया, मुझे ये भी पता है, और अबासा का माना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तेवरी चढ़ाना किसने किया, मुझे ये भी मालूम है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को नामर्द किसने कहा, मुझे ये भी मालूम है। तो मुझे छेड़ो ना, वरना मैं रातों से पर्दे उठा दूँगा। पहली बात तो यह है शाह साहब आपको किसी ने नहीं छेड़ा। दूसरी बात यह, अगर किसी ने छेड़ा भी है तो आप दीन के मुबल्लिग हैं, दीन के मुबल्लिग को किसी के छेड़ने ना छेड़ने को देख के नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको अपने मुताबिक चलना चाहिए और कुरान और सुन्नत को देख के चलना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली, भाई मैं ये बात नहीं करना चाहता था पर मुझे किसी ने छेड़ दिया तो अब ये तबलीग मैं करूँगा। अगर किसी की गलती है, आला हज़रत की गलत किया है अगर, तो किसी के छेड़ने ना छेड़ने को छोड़ें, आप बयान करें, हक बात बताएं कौम को, और अगर ये गलत नहीं है तो कोई छेड़े तो लाख बार छेड़े। इसका ये मतलब है कि कोई छेड़ेगा तो हम एक ठीक बात है और उसको गलत कहना शुरू कर देंगे। आते हैं असल मौजू की तरफ। शाह साहब ने भी कहा, और इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी जो अक्सर उम्मत के तमाम औलिया
صوفیاء، مجتہدین، محدثین، آئمہ ان پہ اعتراض کرتا رہتا ہے، اور یہ نعرہ اس کا کہ باب تشائی کوئی نہیں دار ہے، اس پر تو کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء کرام کے ہے ہی مخالف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا۔ جی عفریت، قال عفریت من الجن، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ تخت والا واقعہ ہے کہ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت جو کہ ایک خبیث جن ہے وہ بولا یا اس نے کہا کہ وہ تخت انا آتی کبھی میں لاؤں گا۔ مرزا کا یہ کہنا ہے جی دیکھیں اس عفریت کا معنی اعلیٰ حضرت نے خبیث کیا ہے، اور یہی اعتراض پھر شاہ صاحب نے بھی ادارہ مانگ کر کیا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا پہلے تو مسئلہ ہمارا سوال یہ ہے عفریت کا معنی خبیث کیا، اس پر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا اس سے؟ عفریت کا معنی خبیث جن کیا، آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بتائیں آپ، اس سے آپ کو کیا مطلب مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ شاہ صاحب نے تو اپنی پریشانی نہیں بتائی، مرزا نے ان لفظوں میں پریشانی بتائی ہے کہ وہ صحابی جن تھا۔ تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، وہ تو فارغ کر چھڑا جی میں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں تھا نا، تو ظاہر ہے وہ صحابی تھا، ایک نبی کا جو ہے نا اس کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، صحابی جن تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے مرزا صحابی جن کا دفاع کرے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف کرپشن کے خلاف بات کرے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے زرداری چوری کے خلاف بات کرے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان عشق رسول کی بات کرے گا۔ عجیب بات ہے، وہ شخص صحابی جن کا دفاع کرنے کی بات کر رہا ہے جو خود صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے، جو خود صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جو لعنت تک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی جن ہے جی اس کو آپ نے خبیث کیوں کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا نے یہ کہا جی وہ صحابی ہے کیونکہ وہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، نبی کی مجلس میں، اور نبی کا صحابی ہے۔ او پاپا، کسی نبی کو دیکھنے سے اگر کوئی صحابی ہوتا تو پھر تو ابو جہل بھی ہے۔ کیا ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو صحابی کی تعریف ہی نہیں جس نے کسی نبی کو خالی دیکھا ہو، صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے نبی کا دیدار حالت ایمان میں کیا ہو۔ مرزا کی پوری ذریت اور اس کے سارے اجداد اور اس کے ابے سارے لگ جائیں اور اس پہ دلیل پیش کریں کہ وہ جو جن تھا جس کو قرآن نے عفریت من الجن کہا ہے، اس کا پہلے ایمان ثابت کریں۔ جب ایمان ثابت نہیں ہے جو صحابیت کے لیے شرط اور ضروری ہے، تو صحابی ہونا کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا اس نے کہا جی عفریت کا معنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے خبیث کیا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایک اور چیلنج بھی شاہ صاحب کو بھی اور انجینئر مرزا کو بھی یہ کہتے ہیں، کوئی ایسی کتاب لاؤ نا پاپا جس میں لکھا ہو کہ عفریت بڑے شریف جن کو کہتے ہیں، کوئی عربی ڈکشنری لاؤ، کوئی لغت کی کتاب بتاؤ، کوئی مفسر بتاؤ، کسی حدیث میں بتاؤ کسی مقام پہ عفریت کہا گیا کسی جن کو، اور وہاں مراد ہے بڑا شریف، نیک، پارسا، مومن۔ یہ کہاں پر ہے؟ میں چند تفاسیر کے حوالے بھی آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ عفریت کا معنی جو ہے نا اتفاق کے ساتھ مفسرین نے جو کیا ہے وہ خبیث ہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ الفاظ جو کم استعمال ہونے والے ہیں، یعنی غرائب القرآن، اس پر مفسرین نے، علماء نے باقاعدہ جو ہے نا اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اسی فن میں ایک علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات، یعنی جس میں غرائب القرآن، قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو ایک بار یا دو بار استعمال ہوئے ہیں، بہت کم استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے معنی و مفہوم کو انہوں نے بیان کیا۔ تو المفردات میں امام راغب اصفہانی نے اسی آیت میں قال عفریت من الجن میں جو اس عفریت کا معنی بیان کیا، آپ تحریر کرتے ہیں العفریت من الجن هو العارم الخبیث، کہ عفریت جو جن ہے نا وہ نافرمان اور خبیث جن ہے۔
صحابی سلیمان علیہ السلام کا نہیں مرزا صاحب، یہ آپ کو غلطی لگی، یہ عفریت جن خالی سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا، میں آپ کو بخاری سے بتاتا ہوں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا تھا، یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اعتراض کرتے وقت آپ کو ایک اور کام کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے، اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہر ہے جب آیا تھا اور جو کچھ اس نے کیا میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس نے ظاہر ہے یہ کچھ کیا تو دیدار بھی کیا، جب اس نے دیدار کیا تو بقول آپ کے صحابی تو وہ ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3423 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا، حضور نے فرمایا، ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، حضور نے فرمایا آج رات کو ایک عفریت جن میری نماز کو قطع کرنے کے لیے عارض آیا تھا، میری نماز توڑنے کے لیے آیا تھا عفریت جن۔ مرزا صاحب کہیں نا یہ صحابی ہے، ظاہر نماز توڑنے کے لیے آیا تھا تو دیدار تو اس نے کیا نا، تو یہ صحابی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیقطع علیہ صلاتی، حضور نے فرمایا اس لیے آیا تھا تاکہ میری نماز کو توڑے، سرکشی کرنے آیا تھا، شرارت کرنے آیا تھا کیا؟ عفریتا من الجن، یہ جنوں میں سے ایک عفریت تھا، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ بڑا نیک، بڑا پارسا ایک صحابی آیا، صحابی جن آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو توڑنے کے لیے۔ او پاپا، صحابی جن نہیں آیا، خبیث جن آیا، اس کا یہی معنی کیا جائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي فَرَدَدتُّهُ خَاسِئًا، میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے مجھے اس پہ قدرت بھی دے دی، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح تم آ کے سارے اسے دیکھو کہ رات کو اس نے شرارت کی کوشش کی اور میں نے اسے باندھ دیا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو اس دعا کو یاد کر کے پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ خائب و خاسر ہو کے لوٹ گیا۔ اچھا، اس میں ایک تو امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی اور اس میں عفریت من الجن کا ذکر ہے، تو جس کا واضح معنی یہ ہے کہ ایک سرکش اور خبیث جن آیا تھا جس نے نماز توڑنے کی کوشش کی تھی، حضور علیہ السلام کو اس پر قدرت بھی ہوئی، پکڑنے کا ارادہ بھی کیا اور پھر یہ دعا یاد کر کے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ آگے امام بخاری خود، جو بڑا مرزا کہتا ہے نا جی بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، تو یہ عفریت کا معنی بھی اس حدیث کے بعد بخاری میں خود ہے، امام بخاری نے عفریت کا معنی خود بتایا ہے یہاں پر۔ تو عفریت کا وہ معنی کیا جائے گا جو امام بخاری بتا رہے ہیں یا جو وہ معنی کیا جائے گا جو مرزا بتا رہا ہے؟ اچھا، مرزا عفریت کا معنی اس مقام پہ یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں بتا رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، تو ادھر تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا جن ہے، اس کا ذکر کر کے امام بخاری کیا معنی بتا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عفریت متمرد من انس او جان۔ اب کیا کیا جائے؟ پریشانی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عفریت کا معنی اس شخص کو بتانے لگے ہیں جس کو عربی کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، جس کو ابتدائی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو ہم بتانے لگے۔ عفریت کا معنی امام بخاری نے خود بیان کیا، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو جو سرکش ہو اسے عفریت کہتے ہیں۔ تو پہلے ایمان ثابت کرو اور پھر عفریت کا معنی کسی کتاب سے، کسی لغت کی کتاب سے، ڈکشنری سے یہ ثابت کرو نا کہ اس کا معنی شریف جن ہے، نیک جن ہے، مومن جن ہے، صحابی جن ہے، پھر تو بات ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں عفریت سرکش کو کہتے ہیں، ظاہر ہے مرزا تو شاہی کوئی نہیں، ہم مرزے کی بات مانیں گے۔ آگے چلیے، اسی حدیث میں جو بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے پیش کی، اسی کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں عفریت کا معنی خبیث کیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حدیث میں امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں عفریت کا معنی خبیث کیا ہے۔ بڑی آسان سی کتاب، عام ہمارے اولیاء ثانیہ کے بچے بھی اس سے الفاظ کے معنی تلاش کرتے ہیں، المنجد، اس میں العفریت کا معنی ہے سخت خبیث۔ اٹھائیں نا تھوڑی سی آگے، کچھ تفاسیر کے حوالے بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر تبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت امام مجاہد تابی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عفریت کا معنی ہے العفریت مارد من الجن، عفریت کہتے ہیں جنوں میں سے سرکش کو۔ یہ مارد کا لفظ جو مجاہد تابی نے ذکر کیا
کہ مارد کا لفظ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی صفت کے طور پہ ذکر کیا، ارشاد باری تعالیٰ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ تو جو صفت شیطان کی سورہ صافات کی آیت نمبر 7 میں ہے، تو مجاہد تابعی کہتے ہیں عفریت کا معنی وہی ہے مارد من الجن۔ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی کہتے ہیں قال عفریت ای خبیث مارد، عفریت یعنی خبیث جن۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، بلکہ 14 صدیوں کے مفسرین نے اور عربی لغت والوں نے جو معنی عفریت کا بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وہی معنی بیان کیا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی اسی آیت کے تحت قال عفریت من الجن، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر الذی یعفر اقرانہ ومن الشیاطین الخبیث المارد۔ یہ امام رازی جو ہے نا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس پر کہ اس سے مراد صحابی جن نہیں ہے، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس جن کا ایمان مرزا بھی اور شاہ صاحب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں جتنی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ وہ مومن ہے اور پھر صحابی ہے۔ یہ ایک جملہ میں بطور خاص مرزا کے لیے بولنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب کے لیے بالکل بھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہتا۔ عفریت کا معنی مفسرین نے، آئمہ نے کیا ہے خبیث، اور اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی کیا ہے خبیث۔ تو میں اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا، ایک خبیث کو اعلیٰ حضرت نے خبیث لکھا تو دوسرے خبیث کو برا لگ گیا، اور اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور کہا جی خبیث لکھا ہے۔ ہاں ظاہر ہے آپ کو تو لگنا ہے، خبیث کو تو برا لگنا ہے کہ خبیث کو خبیث کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اس کو خبیث کہہ رہے ہیں، وہ آتے تو میری بھی ہیں تو پھر مجھے بھی کہیں گے، تو آپ کا واویلا حق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔